बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आप कैसे हैं? उम्मीद है आप बिल्कुल ठीक होंगे। स्टूडेंट्स, हम उर्दू जमात दोयम पंजाब टेक्स्ट बोर्ड कर रहे हैं। इसमें जो आज हमने सबक करना है वो सबक नंबर है 12, मेरा प्यारा वतन। ये इसमें हम मेरे ये एक नज़म है, तो इसमें अपने प्यारे वतन के मुतालिक जो है वो पढ़ेंगे और इसकी मशक भी करेंगे। तो चलिए आइए आज का सबक स्टार्ट करते हैं। आज के सबक को स्टार्ट करने से पहले मैंने रिक्वेस्ट करनी थी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। तो चलिए आज का सबक जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, आज का हमारा जो सबक है उसका नाम है मेरा प्यारा वतन। सबसे पहले हम तलफ़्फ़ुज़ सीखेंगे। दौलत, फूले, अज़मत, लहलहाते, फ़िदा, सदा। हम ये मेरा प्यारा वतन ये एक नज़म है। ये सिमाक अकबर आबादी जो हैं शायर हैं, इन्होंने लिखी है बच्चों के लिए। ये मेरी इज़्ज़त है, ये मेरी दौलत है, ये मेरी अज़मत है, ये मेरी जन्नत है, ये मेरा प्यारा वतन। इसमें शायर ने जो है वो कहा है कि मेरा वतन ही मेरा सब कुछ है, यही मेरी इज़्ज़त है। यानी कि इसी से ही मुझे जो है वो इज़्ज़त जो है वो हासिल हुई है। बाहर भी कहीं मैं दुनिया से बाहर भी जाऊँ तो वहाँ पे भी मेरी लोग जो है वो इज़्ज़त मेरे वतन की वजह से ही करते हैं। और अगर मैं इधर पाकिस्तान में हूँ, अपने वतन में हूँ, तो इधर भी मेरी जो है वो इज़्ज़त जो है वो लोग करते हैं। और यही मेरी जो है वो दौलत है। यहीं पे मैं अपने वतन में रहकर अब ये मेरा वतन ही है जिसमें मैं अपने पेशे से अपनी दौलत जो है वो कमाता हूँ। और ये मेरी अज़मत है और ये इसी से ही मेरी शान जो है वो बुलंद जो है वो हुई है। मेरे ये सब कुछ मुझे मेरे वतन ने ही दिया है और यही मेरी जो है वो जन्नत है। यानी कि यहाँ की हर चीज़ जो है वो बहुत खूबसूरत है और ये सब कुछ मेरे वतन में ही मेरा शायर कहता है कि मेरा वतन ही, इसी वजह से ये मेरा वतन ही मेरा सब कुछ है। यानी कि ये सारी चीज़ें मुझे मेरे वतन ने ही मुझे दी हैं। इसके दरिया बड़े ताजगी से भरे, यानी कि इसके दरिया जो है वो बहुत बड़े हैं और इसमें बहने वाला जो पानी है वो ताज़ा जो है वो होता है। और बाग फूले फली लहलहाते हुए, इसमें शायर कहता है कि बाग से तशबीह दी है कि यानी कि मेरा मुल्क जो है वो तरक्की करे, बड़े फैले फूले और इसके खेत जो है वो हर वक्त सब्ज़ शदाब रहें, लहलाते रहें। और ये वतन, ये शायर कहता है कि मेरा प्यारा वतन, ये कि मेरा वतन ही मेरा सब कुछ है। इसके चश्मे जवां, इसमें नहरें रवां, यानी कि इसके चश्मे जवां, यानी कि इसमें ये जो दरियाओं का पानी जो है, चश्मों का पानी जो है वो बहुत ही अच्छा है, आँखों को बड़ी ताजगी देता है। तो और इसमें जो है मेरे वतन में जो नहरें जो हैं वो जारी सारी हैं, इतनी प्यारी प्यारी और अच्छी अच्छी जो हैं वो नहरें हैं जो पूरे मुल्क के खेतों को सैराब करती हैं। ये सब कुछ मेरे वतन में ही है। और जंगल और वादियाँ इससे अच्छी कहाँ, यानी कि ये जंगल और ये सब्ज़-ओ-शुदा वादियाँ जो हैं वो कहीं और कहाँ, ये सब कुछ मेरे वतन में ही है, मेरा प्यारा वतन। ठीक है, ये वतन है मेरा, मैं हूँ उस पर फ़िदा। यानी कि इसमें शायर कहता है कि मैं अपने वतन पर अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार हूँ। ये मेरा अपना प्यारा वतन है, इस पे रखे खुदा अपनी रहमत सदा, मेरा प्यारा वतन। इसमें शायर ने आखिर में जो है वो दुआ की है अपने वतन के लिए कि मेरे वतन पर खुदा की रहमत का साया हमेशा जो है वो कायम व दायम रहे, कोई दुश्मन इसको मेरी नज़र से ना देखे, ये हमेशा जो है वो कायम व दायम रहे, मेरा प्यारा वतन। ये मेरा वतन ही शायर कहता है मेरा सब कुछ है। इस वतन के जो है वो नज़ारे जो हैं वो बहुत खूबसूरत हैं। ठीक है, और इसको अल्लाह ताला हमेशा कायम व दायम रखे। इसके चश्मे, इसकी नहरें, वादियाँ, ये सब
بہت خوبصورت جو ہے وہ نظارے ہیں، اور اس سے اچھی مجھے جو ہے وہ شاعر کہتا ہے کہ یہ وادیاں، جنگل، یہ چشمے اور نہریں جو ہیں وہ کہیں نہیں مل سکتی، ٹھیک ہے۔ اب یہ دیکھیں ہم نے کیا سیکھا، میرا وطن ہی میرا سب کچھ ہے، اور کیا سیکھا بچوں ہم نے کہ میرے وطن کے نظارے جو ہیں وہ بہت خوبصورت ہیں۔ ٹھہرے اور بتائیں وطن کے دریا کیسے ہیں، تو ہم نے دیکھا وطن کے دریا جو ہیں وہ بہت بڑے ہیں اور تازگی سے بھرے ہوئے۔ اور بچوں کیا پوچھا انہیں، وطن کے بارے میں کیا دعا مانگی گئی ہے، وطن کے بارے میں بچوں یہ دعا مانگی گئی ہے کہ خدا میرے وطن کے میرے خدا اللہ کر کے کہ خدا کر کے میرے وطن کے اوپر اللہ تعالیٰ کی رحمت کا سایہ ہمیشہ قائم رہے، ٹھیک ہے۔ چلو اب ہم مشق کی طرف چلتے ہیں۔ مشق کیا ہے، دیکھیں الفاظ کے معنی سمجھیں۔ پھیلنا پھولنا، ترقی کرنا بڑھنا، سدا ہمیشہ، فدا قربان، رواں جاری، عظمت بلندی شان، لہلہانا سبزی یا کھیت کا ہوا سے ہلنا، لہرانا ہرا بھرا ہونا۔ اب نیکسٹ آپ نے کیا سمجھا، کوشچن نمبر 2 ہے نظم کے مطابق ہر مصرعے کو پورا کیجیے۔ میری ڈیش ہے جی، تو اس میں ہم لکھیں گے میری عزت ہے جی، اور میری ڈیش ہے جی اس میں لکھیں گے میری دولت ہے جی، اور میری ڈیش ہے جی نیکسٹ ہے میری ڈیش ہے جی، تو اس میں لکھیں گے میری عظمت ہے جی، اور میری ڈیش ہے جی اس میں میری جنت ہے جی، یہ وطن ہے ڈیش، یہ وطن ہے میرا، میں ہوں اس پر ڈیش، تو میں ہوں اس پر فدا، اس پہ رکھے ڈیش اپنی رحمت ڈیش، تو اس میں آگے اس پہ رکھے خدا اپنی رحمت سدا، ٹھیک ہے۔ یہ نظم سے دیکھیں آپ نے مصرعے جو ہے مکمل کریں، نظم میں لکھی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب کوشچن نمبر 3 ہے، دیے ہوئے سوالوں کے جواب لکھیے۔ یعنی وطن کو جنت کیوں کہا گیا، تو اس کے جواب میں ہم بچوں لکھیں گے وطن کو جنت اسی لیے کہا گیا ہے کہ ہماری ساری عزت دولت اور عظمت اس وطن کے دم سے ہے، ٹھیک ہے۔ اس نظم میں باغ سے کیا مراد ہے، اس میں دیکھیے اس نظم میں باغ سے مراد ملک ترقی کرے، آگے بڑھے اور پھیلے پھولے، ٹھیک ہے۔ اور نیکسٹ ہے کوشچن جیم، آپ اپنے وطن کے لیے کیا دعا مانگتے ہیں، تو اس میں ہم بچوں لکھیں گے کہ ہم اپنے وطن کے لیے یہ دعا مانگتے ہیں کہ ہمارا وطن ہمیشہ قائم و دائم رہے اور اس پر اللہ کی رحمت کا سایہ ہمیشہ قائم رہے، ٹھیک ہے۔ اب نیکسٹ ہے لفظوں کا کھیل، دیے ہوئے لفظوں میں یہ والی اور بڑی یہ چھوٹی ہے والی اور یہ والی یہ جو ہے بڑی یہ والی لفظ لا کر کے نیچے خانوں میں لکھے۔ تو اس کی پہچان بچوں یہ ہے کہ جو چھوٹی یہ ہے یہ دیکھیے ادھر نیچے لکھا ہوگا، ہاں پہ اس کو پڑھ لیں، اس میں یہ دیکھیے پہچان کروائیے کہ جو بڑی یہ ہے اس سے قبل حرف پر جو بڑی یہ آئی جہاں پہ اس سے جو پہلا قبل کا مطلب ہوتا ہے پہلا جو حرف ہے اس پر زبر ہو یا کوئی علامت نہ ہو، تو یعنی کہ علامت نہ نہیں بھی ہو سکتی اور زبر بھی ہو سکتی ہے، تو یہ بڑی یہ ہوتی ہے۔ اور چھوٹی یہ کی کیا ہے کہ قبل حرف پر زیر ہو تو یہ چھوٹی یہ ہوتی ہے، یعنی کہ اگر یہ سے پہلے حرف پر زیر ہو تو یہ چھوٹی یہ ہوگی، اور اگر حرف سے پہلے یہ کہ حرف سے پہلے جو ہے وہ زبر ہو تو یا کوئی علامت نہ ہو تو یہ بڑی یہ ہوتی ہے، زبر جو اوپر ہوتی ہے اس کو زبر کہتے ہیں، جو نیچے لکھی ہوتی ہے اس کو زیر کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں اب ہم اس میں سے دیکھیں چھوٹی یہ والے الفاظ، ہمیں تیل ہے سب سے پہلے، تو اس میں جو ہے وہ کوئی علامت نہیں ہے، تو یہ بڑی یہ والے الفاظ ہیں، تو اس میں ہم لکھیں گے تیر۔ اب نیکسٹ ہے تیر، تو اس کے نیچے جو ہے وہ زیر ہے، تو اس کا مطلب یہ چھوٹی یہ والے میں بلاک میں ہم لکھیں گے، تو یہ ہے آگے تیر۔ اب پیلا اس میں بھی زیر ہے، یہ بھی چھوٹی یہ میں ہم لکھیں گے۔ اب شیر ہے اس میں کوئی علامت نہیں، تو یہ ہم بڑی یہ والے بلاک میں لکھیں گے، ٹھیک ہے۔ اب میل اس کے اوپر جو ہے وہ زبر ہے، تو یہ بڑی یہ والے بلاک میں لکھیں گے۔
اور کیر اس کے نیچے زیر ہے، یہ چھوٹی یہ میں لکھیں گے، ٹھیک ہے جی. اور نیکسٹ ہے پیر، یہ زبر ہے، یہ ہم لکھیں گے بڑی یہ والے بلاک میں. اور بین یہ ہے زیر والا، تو اس کو چھوٹی یہ میں لکھیں گے، ٹھیک ہے. اب آپ کو بچوں پتہ چل گیا نا، چھوٹی یہ جس کے نیچے زیر ہوگی، ہاں چھوٹی جی سے پہلے والے حروف میں، تو وہ ہم ادھر لکھیں گے سارے. اور بڑی یہ کی پہچان یہ ہے کہ اس کے یہ بڑی یہ سے پہلے جو حروف ہے اس پہ زبر ہو یا پھر کوئی علامت نہ ہو، تو اس کو بڑی یہ والے الفاظ بلاک میں لکھیں گے، ٹھیک ہے. اب نیکسٹ کوشچن کوائس سیکھیں. دیے جملے غور سے پڑھیں. اس میں فاعل کو سرخ، مفعول کو سبز اور فعل کو نیلے رنگ سے نمایاں کیا گیا. اکرم نے سانپ کو مارا. دیے ہوئے جملوں میں سے فاعل، فعل اور مفعول الگ الگ کر کے لکھیں. اب بچے سب سے پہلے آپ کو فاعل، فعل اور مفعول کے متعلق بتا دیں کیا ہوتا ہے. تو یہ دیکھیں، یہ نیچے لکھا ہے کہ وہ لفظ جو کسی کام کرنے والے کو ظاہر کرے اس کو فاعل کہتے ہیں، اور ایسا لفظ جس پر کسی کام کا اثر پڑ رہا ہو، یعنی کہ جو کام ہم کوئی جو فاعل جو کام کرنے والا ہے وہ کوئی کام جو ہے وہ زور دے کے جو ہے وہ کر رہا ہو، تو اس کام پہ جو اثر پڑ رہا ہو اس کو ہم مفعول کہتے ہیں. اور جو کام ہو رہا ہو، یعنی کہ جو کام کرنے والا کام کر رہا ہو تو اسے فعل کہتے ہیں، یعنی کہ اس نے جو کام کیا ہے اس کو فعل کہتے ہیں. جیسے فاطمہ نے کتاب پڑھی، اس میں فاطمہ جو ہے وہ کام کرنے کو ظاہر کر رہا ہے، تو یہ فاعل ہوا. اور کتاب جس پہ کام کا اثر پڑ رہا ہے وہ مفعول ہے، اور پڑھی جو اس نے کام کیا ہے وہ فعل ہو گیا، ٹھیک ہے. اب دیکھیں، اب اس میں سے ہم نے فاعل، فعل اور مفعول لکھنے ہیں. اب زہرہ نے بلی کو دودھ پلایا. اس میں زہرہ جو وہ فاعل ہے، اور جس کام کا اثر پڑ رہا ہے بلی وہ مفعول ہے، اور کام جو اس نے کیا ہے دودھ پلایا وہ فعل ہے. اب فاطمہ نے مرغی کو دانہ کھلایا. اس میں فاطمہ جو ہے وہ فاعل، اور جس پہ کام کا زور پڑا ہے مرغی، یہ مرغی جو ہے وہ مفعول ہے، اور جو کام کیا ہے دانہ کھلایا وہ فعل ہے. اور بابا جی نے بچے کو پیار کیا. اس میں بابا جی جو ہے وہ فاعل ہے، اور بچہ جو ہے وہ مفعول ہے، اور جو کام کیا ہے پیار کیا وہ ہے فعل. اور لڑکوں نے کرکٹ کھیلی. اس میں لڑکوں نے جو ہے فاعل ہے، اور جس پہ کام کا اثر پڑ رہا ہے وہ ہے کرکٹ. کرکٹ جو ہے وہ مفعول ہے، اور کھیلنا وہ فعل ہے جو انہوں نے کام کیا ہے، تو اس کو ہم فعل میں لکھیں گے، کھیلنا، ٹھیک ہے. اس طرح ہمارا یہ کوشچن جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا. نیکسٹ کوشچن ہے، دے گئے ہر شعر کو آہنگ سے پڑھیں پھر اس کی نثر پڑھیں. یعنی کہ شعر کو آپ نے پڑھنا اچھے طریقے سے، پھر اس کی نثر بھی پڑھنی. نثر ہوتا ہے کہ شعر کو ترتیب کے ساتھ لکھ دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے. یہ میری عظمت ہے جی، تو اس کو ہم لکھیں گے نثر کی فارم میں، یہ میری عظمت ہے. اور میری جنت ہے جی، اس کو ہم لکھیں گے نثر کی فارم میں شکل میں، یہ میری جنت ہے. باغ پھولے پھلے لہلاتے ہوئے، تو لہلاتے ہوئے باغ پھیلے پھولے، اس پہ رکھے خدا اپنی رحمت صدا. تو اس کو ہم نثر کی شکل میں لکھیں، خدا اس پہ صدا اپنی رحمت رکھے. یعنی کہ نثر میں ہمیں اس کو ترتیب دے کے آسان لفظوں میں جو ہے وہ لکھنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اب کچھ نیا لکھیں. ہمیں گھر کا مکمل پتہ خوش خط لکھیں. تو یہ بچوں آپ نے کام جو ہے وہ خود ہی لکھنا کرنا ہے، ٹھیک ہے. اب نیکسٹ ہے جشن آزادی کے موضوع پر 5 سے 7 جملوں کی تقریر کریں. تو اس میں جشن آزادی کے متعلق آپ نے لکھنا ہے، ٹھیک ہے بچوں. تو جشن آزادی کا لکھنے کی ہے، جشن آزادی کا دن ہم 14 اگست 1947 14 اگست کو مناتے ہیں ہر سال. یہ بڑی خوشی کا دن ہوتا ہے. ہمارا پیارا وطن جو ہے وہ 14 اگست 1947 کو جو ہے وہ آزاد ہوا تھا. اور یہ اس میں ہندو اور مسلمان دونوں اکٹھے رہتے تھے. ہندو کے رسم و رواج جو تھے وہ الگ تھے اور مسلمانوں کے الگ تھے، اس لیے مسلمانوں نے اپنے لیے ایک الگ وطن کا سوچا، جو انہیں قائد اعظم کی رہنمائی میں جو ہے وہ اس کا جو تصور جو ہے وہ علامہ اقبال نے پیش کیا، اور قائد اعظم کی رہنمائی میں
तमाम मुसलमानों ने एक झंडे तले जमा होकर जो है वो वतन पाकिस्तान जो है वो हासिल किया। हमें अपने वतन से है जो वो बहुत ज़्यादा प्यार है और हमें जो है वो इसने हमें बहुत ज़्यादा जो है वो खुशी दी है। हाँ, हमें भी चाहिए कि हम इसका ख्याल रखें, इसके में रहने वाले लोगों का और अपना भी ख्याल रखें। ठीक है, इस तरह इसमें जो है वो 5 से 7 जुमलों की तकरीर जो है वो अपनी लिखनी है। तो इसके साथ ही हमारे जो है आज का सबक जो है वो ख़त्म हो गया। मेरा प्यारा वतन था हमारा आज का सबक। उम्मीद है आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको किसी किस्म का कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा सारा ख्याल रखिएगा। अब मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।